अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपकी बहन आपकी होस्ट सिद्रामीन आज एक जापानी जोड़े यानी मियाँ बीवी के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। ये जापानी जोड़ा इस वक्त अमेरिका में रिहाइश पजीर है और वो इस्लाम कबूल करने से पहले बुद्ध मत और ईथिज़्म को फॉलो करते थे। इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब शौहर ने इस्लाम कबूल किया तो बीवी उसकी दुश्मन बन गई। दोनों में इख्तलाफात इतने बढ़े कि नौबत तलाक तक आ गई। मगर फिर अचानक उनकी कहानी ने ड्रामाई मोड़ लिया और हैरानकुन तौर पर इस्लाम और शौहर से नफरत करने वाली बीवी भी मुसलमान बन गई। मगर सवाल यह है कि इतनी शदीद नफरत के बावजूद उसे कैसे हिदायत मिली और वो कैसे मुसलमान हो गई। आइए इस सवाल का जवाब उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि यूट्यूब का एल्गोरिदम है कि जिस वीडियो पर लाइक कमेंट ज़्यादा होते हैं यूट्यूब ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाता है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए ताकि यूट्यूब इस्लामी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाए और दीन का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जज़ाकल्लाह। मेरा नाम शैगे है और मैं एक जापानी निर्जाद अमरीकी शहरी हूँ। हमारा परिवार 4 नस्लों से यहाँ अमरीका में आबाद है। मेरे वालिद एक सख्त फ़लसफ़ी मुल्हिद थे जो बाद में बुद्ध मत में दाखिल हो गए। मेरी वालिदा पैदाइशी बुद्ध मत की पैरोकार थी और उनका ख़ानदान अमरीका में जापानी बुद्ध मिशन का 4 नस्लों से हिस्सा रहा है। ईमान के लिहाज से बुद्ध मत हमारे ख़ानदान का मरकज़ी हिस्सा था। मेरा नाम लीसा है। मेरी पैदाइश जापान में हुई। मेरे वालिदैन जापानी थे। मैं यहाँ अमेरिका में यसु पर यकीन रखती थी। यसु से दुआएं करती और उनसे बात करती थी। मगर इस्लाम के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। मेरे दादा बहुत मोहतरम थे। मेरी वालिदा बुद्धा के मंदिर में काम करती थी, इसलिए मैं ज़्यादातर वहीं होता था। हर हफ्ते बाकायदगी से प्रोग्राम में जाता था। मैं नौजवानों के ग्रुप का हिस्सा था। मंदिर की सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा शामिल था। मैं हैरान हुआ करता था कि यहाँ अमरीका के मंदिर में इतलार की सर्विस भी होती है, बिल्कुल ईसाई चर्च की तरह, चूँकि जापान में तो ऐसा नहीं होता। इस तरह मुझे महसूस हुआ कि हम अमेरिका में असली बौद्ध धर्म को फॉलो नहीं कर रहे। मैं हमेशा से अपने अकायद पर सवाल उठाता रहा। मैं बुद्ध मत पर ईमान रखता था, लेकिन जूडो शिंशु पर नहीं। ये जापानी बुद्ध मत का मरकज़ी हिस्सा है। मगर जब मैंने तारीफ पढ़ी तो पता चला कि एक वक्त ऐसा था जब मज़हब बहुत सियासी हो गया था। यहाँ तक कि कानून बनाया गया कि हर जापानी ख़ानदान को अपना नाम किसी बुद्ध मंदिर में रजिस्टर कर लाना होगा। उस वक्त मुझे समझ न आई कि कोई सच्चा दीन किसी ख़ास दौर की सियासत पर मबनी कैसे हो सकता है। जब मैंने बुद्ध मत पर तफसील से रिसर्च की तो यहाँ बहुत सी चीज़ें समझ से बाहर थीं। बचपन में मेरा हाई स्कूल का वक्त मुश्किल था। मैं मसलों में पड़ गया। स्कूल से निकाल दिया गया। मैं महसूस करता था कि मेरा मज़हब मुझे ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई रहनुमाई नहीं दे रहा। मैं ज़िंदगी में बेहतर राह पर चलने में कमज़ोर था। मैंने फैसला किया कि कुछ वक्त के लिए मज़हब छोड़ दो और अपनी तवानाई जापानी रिवायती सकाफत सीखने में खर्च करो। ये मेरे लिए एक तरह का नया मज़हब बन गया। 2006 में मैं बतौर एक्सचेंज स्टूडेंट जापान आया और वहीं मेरी मुलाकात मेरी बीवी से हुई और हमने शादी तय की। नहीं, 2012 में मेरा एक करीबी दोस्त जो शाम से सियासी पढ़ा लेकर अमरीका आया था, मुझे इस्लाम के बारे में बताने लगा। मैं इस्लाम में दिलचस्पी लेने लगा और उससे सवाल पूछने लगा। मैंने उससे पूछा, अल्लाह क्या है? क्या ये कोई बूढ़ा आदमी है जो ऊपर बादलों में बैठा है? क्या अल्लाह कायनात है? उसने सूरह इखलास दिखाई और कहा, हम ये मानते हैं कि अल्लाह ऐसा है। मुझे फ़ौरन समझ आ गई, अल्लाह ना तो इंसान है ना कायनात, बल्कि कोई चीज़ उस अल्लाह जैसी नहीं कि जिसकी मिसाल दी जा सके। ये बातें बहकीकत मेरे दिल में बैठ गईं। मैंने महसूस किया कि मैं हमेशा अल्लाह पर यकीन रखता था, बस सिर्फ दिल में इस ख्याल को दबा रखा था, शायद वालिद के एथियस्ट ख्यालात की वजह से।
میں اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، مگر مشکل یہ بھی کہ میں یہ سب اپنے والدین، اپنے کٹر بت خاندان، اپنی بیوی یا کسی اور کو کیسے بتاؤں؟ مجھے علم تھا کہ سب ناراض ہوں گے۔ میں نے اسلام اپنا لیا، مگر اپنے نئے دھرم کو سب سے چھپا کر رکھا۔ میں نماز چھپ کر پڑھتا، روزے کے لیے بہانے بناتا، پانی منہ سے لگاتا مگر پیتا نہیں، اور گھر میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لاتا۔ میں سمجھتا تھا کہ میں اچھا انسان بن جاؤں گا تو بیوی پوچھے گی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اس طرح وہ اسلام سے امپریس ہو کر اسے قبول کر لیتی۔ مجھے اپنے نئے دھرم کے بارے میں اپنی بیوی کی سپورٹ کی پوری امید تھی، مگر سب کچھ الٹا ہو گیا۔ وہ اسلام اختلاف ہو گئی۔ وہ اسلام کو پڑھتی تاکہ ایسی باتیں میرے سامنے لائے جس سے میں اسلام چھوڑ دوں۔ داڑھی عقید یورپ بولتی تو اسامہ بن لادن لگتی ہو۔ ISIN جانا ہے کیا؟ شیف کر لو، ریزر چاہیے تو میں لا دیتی ہوں۔ یعنی زندگی بہت تنگ ہو گئی۔ یہاں تک کہ ہم علیحدگی کی باتیں کرنے لگے۔ وہ کہنے لگی تم الگ رہ لو، ویکینڈ پر بچے سے ملو مگر ہم سے دور رہو، تو وہ ہماری زندگی مشکل بنا رہے ہو۔ لڑائیاں بڑھتی گئیں۔ ایک رات میں گھر آیا تو گھر کی سیڑھیوں کے سامنے کھڑا رہ گیا۔ پہلا قدم چڑھنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ دل میں سوچ رہا تھا کہ میں یہاں کیوں ہوں؟ میں ہر روز کی جھگڑوں سے اور بیوی کے نفرت بھرے رویے سے بے حد تھک چکا تھا۔ اپنے عقائد کا دفاع کرتے داڑھی کے تانے سن کر ہر چیز سے تنگ آ گیا تھا۔ وہاں کھڑے کھڑے میں پہلی بار اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہوا۔ میں نے دل سے دعا کی اور کہا، یا اللہ، میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتا، جو میرے لیے بہتر ہے وہ کر دے۔ اگر بیوی کے ساتھ رہنا بہتر ہے تو اسے آسان کر دے، ورنہ مجھے کچھ بہتر عطا کر دے۔ مگر میں اب یہ سب مزید نہیں کر سکتا، میں بہت تھک چکا ہوں۔ اسی ہفتے کے دوران کرونا اپنی انتہا پر تھا۔ ہسپتال بھرے ہوئے، لوگ مر رہے، خوف ہی خوف۔ دنیا پہلی مرتبہ اس عجیب وبا سے لڑ رہی تھی۔ سچائی کم اور افواہیں زیادہ گردش پر رہی تھیں۔ میں بہت جلد کرونا پر شکار ہو گیا۔ وہ ایسا لفظ تھا جب اسپتال کرونا کے مریض نہیں لے رہے تھے۔ کال کرو تو مریض کو لینے ایمبولینس بھی نہیں آتی تھی۔ میں نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں بہتر ہو گیا، مگر میری بیوی بیمار ہو گئی۔ پھر ایک دن وہ اچانک میرے پاس آئی اور پوچھا، ایمان کی شہادت کے لیے 2 دوا چاہیے نا؟ میں چونک گیا۔ میں نے فوراً پوچھا، یہ سوال کسی دوست کے لیے ہے؟ وہ بولی، نہیں، اپنے لیے، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ اگر میں مر بھی جاؤں، میں تم اور بچوں سے الگ جگہ نہیں جانا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں مر کر وہی جاؤ جہاں تم اور بچے ہو۔ اب ضائع کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ سچ میں شہادت لینا چاہتی تھی۔ میرا بخار کم نہیں ہو رہا تھا، کھانسی بڑھ رہی تھی، ذائقہ اور بو ختم تھی۔ میں تنہائی میں تھی اور سوچتی رہتی تھی کہ شاید میں اسی طرح مر جاؤں گی، اپنے شوہر اور بچوں کو آخری بار بھی نہ دیکھ سکوں گی۔ 2 ہفتے گزر گئے، پھر 3۔ میری حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ میں اپنی طرف سے پریشان تھی اور وہ اپنی طرف سے خوف زدہ تھا۔ اگر کوئی سبق ہے جن لوگ اس کہانی سے لے سکتے ہیں تو یہی ہے کہ میری ریورژن اسٹوری تو کچھ نہیں، اصل اہم کہانی میری بیوی کی ہے۔ میرے شوہر تو کرونا سے ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن میں بالکل بہتر نہیں ہو رہی تھی اور میں اندر ہی اندر زیادہ پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ میں تنہائی میں تھی، کسی کو دیکھ نہیں سکتی تھی اور میرے پاس خود سے سوچنے کو بہت وقت تھا۔ میں ویسے بھی بہت سوچنے والی ہوں اور میں بار بار سوچتی تھی کہ شاید میں اسی طرح ہی مر جاؤں گی۔ پھر ایک دن اچانک بغیر کسی تمہید کے میں نے اس سے پوچھا، شہادہ کے لیے 2 گواہ چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ وہ چونک گیا۔ اس نے کہا، رکو، کیا یہ سوال تم کسی دوست کے لیے پوچھ رہی ہو؟ میں نے کہا، نہیں، اپنے لیے۔ وہ حیران رہ گیا۔ تم مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ اگر میں واقعی مرنے والی ہوتی تو میں اب کھیل کھیلنے کے موڈ میں نہیں تھی۔
میں ہمیشہ کہتی رہی تھی کہ میں مسلمان نہیں ہونا چاہتی، شہادہ نہیں لینا چاہتی، لیکن اب میرے پاس وقت نہیں تھا، اسی لیے میں نے شہادہ مانگی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اگر میں مر جاؤں تو میں نہیں چاہتی کہ میری منزل تم سے اور بچوں سے مختلف ہو۔ میں وہیں جانا چاہتی ہوں جہاں تم جاؤ گے۔ میرے شوہر نے فوراً اپنے دوست کو فون کیا، یوکی جلدی آؤ، مجھے تمہاری بے حد ضرورت ہے۔ کرونا تھا، لاک ڈاؤن تھا، اور یہی ہمارے پاس بہترین آپشن تھا۔ میں نے کہا، آج تم مجھے گواہ بن کر مدد کرو گے؟ ہم دونوں کھڑے ہوئے اور اس نے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے شہادہ دے دی۔ بس وہ لمحہ میرے لیے یادگار ہو گیا۔ مجھے ایک عجیب سا سکون ملا، جیسے خطرہ ٹل گیا ہو، جیسے اب اگر میں مر بھی جاؤں تو بھی سب ٹھیک ہوگا۔ میں مری نہیں، اور شاید معاملہ اتنا خطرناک بھی نہیں تھا، لیکن میرے اندر ایک بہت بڑی راحت تھی اور خوشی بھی کہ میرا دل واقعی اللہ کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ کئی ہفتے بعد مجھے احساس ہوا میں نے تو بس اللہ کے آگے ہتھیار ڈالے تھے اور صرف 2 ہفتوں میں سب کچھ بدل گیا۔ مجھے اپنا آپ 8 سال پہلے ہی اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے تھا۔ میں نے کتنے گھنٹے ضائع کیے۔ میں اکثر اپنے شوہر سے کہتی ہوں، تم تو ان سب سالوں میں نیکیاں جمع کر رہے تھے اور میں محروم رہ گئی۔ میں 8 سال تک کچھ نہیں کر سکا، اتنی مشکلات کے باوجود، لیکن جب میں نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، یا اللہ، میں اپنی بیوی کو پائے نہیں کر سکتا، آپ میرے ہاتھوں سے بوجھ اتار لیجئے، تو 2 ہفتوں میں سب کچھ بدل گیا۔ میری نظر میں یہ سب کچھ بہت اچانک تھا، اور مجھے بہت وقت لگا یہ سمجھنے میں کہ واقعی وہ مسلمان ہو چکی ہے۔ میں فجر میں اٹھتا لیکن سوچتا کہ کیا میں اسے جگاؤں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو۔ کیا وہ واقعی مسلمان ہو گئی ہے؟ میں آہستہ سے اس کے قریب جاتا اور وہ آنکھیں کھول کر پوچھتی، فجر کا وقت ہے؟ میں کہتا ہاں، اور پھر ہم دونوں نماز پڑھتے۔ شروع کا وقت بہت مشکل تھا۔ میں نے سب کچھ قربان کر دیا، میرا پیسہ، وقت، توانائی، یہاں تک کہ ان لوگوں سے تعلقات بھی۔ اور جب میں نے وہ دنیا چھوڑی تو میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ میں کوئی اور کاروبار نہیں جانتا، کوئی اور کام نہیں آتا، میرے پاس کوئی ڈگری نہیں، کوئی دنیاوی مہارت نہیں۔ ہاں، یہ واقعی بہت مشکل تھا۔ میں صرف ایک چیز پر قائم رہا۔ اللہ کہتا ہے کہ جو کچھ تم اس کی خاطر چھوڑو گے وہ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ ایک ہاتھ میں نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور دوسرے ہاتھ میں اپنی پوری دنیا، اور آخرکار مجھے وہ دنیا چھوڑنی پڑی اور اللہ نے میرا دل ایمان سے بھر دیا۔ مسلمان ہونے کے بعد مجھے لگا میں زیادہ کھل گئی ہوں، جیسے آزاد ہو گئی ہوں۔ ہم ایک مسلم فیملی بن گئے تھے، لہٰذا مجھے لگا ہمیں مسلم کمیونٹی میں شامل ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ مسلم دوست بنانے چاہیے۔ بچوں کے لیے بھی مسلم دوستوں کی ضرورت تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے میرے دل میں کچھ نسلی تعصبات تھے، مگر جاپان میں آپ تعصب کے ساتھ نہیں جی سکتے، اس لیے مجھے لگا کہ یہ سب بدلنا ہوگا۔ اس کے مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنا پہلا رمضان میرے ساتھ گزارا۔ میرا رمضان ہمیشہ سے بہت تنہا، اداس اور مشکل ہوتا تھا۔ میں اکیلا روزہ رکھتا، اکیلا افطار پہنتا، میری کسی کے ساتھ محفل نہیں ہوتی تھی، میری فیملی مجھے اجنبی بنا دیتی تھی، یہ کوئی خوشی کا مہینہ نہیں ہوتا تھا۔ دوسری طرف میری بیوی جب مسلمان ہوئی تو وہ انسٹاگرام پر دنیا بھر کے رنگین افطار دیکھ رہی تھی، خوشی، محفلیں، خوبصورت دسترخوان، مسلم کمیونٹی کے ساتھ مل کر افطار پہنا۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئی۔ میں ایسا رمضان چاہتی ہوں جیسا کہ باقی لوگ گزارتے ہیں، بغیر کسی مسلم کمیونٹی کے یہ رمضان تو بہت خراب ہے۔ تب سے وہ JDC کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ ہم JLA یعنی جاپان مسلم ایسوسی ایشن کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ٹوکیو اور یوکوہاما کی مساجد میں افطار کی تقریبوں میں مدد کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ بہت بدل گیا تھا۔ اس کی مستقل مہربانی مجھے اچھی لگتی تھی۔ جب میرا رویہ اس کے ساتھ بہت خراب تھا، میں شاید بہت مشکل انسان تھی، مگر اس نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں اس کے لیے ہمیشہ شکر گزار تھی۔
مسلمان ہونے سے پہلے بھی، مسلمان ہونے کے بعد تو میں اسے اور زیادہ پسند کرنے لگی۔ اس کی شخصیت بدل گئی، یہ خاندان کو زیادہ اہمیت دینے لگا، اپنے والدین کو خود فون کرنے لگا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جب میں کہتی کہ میں اپنے خاندان سے ملنا چاہتی ہوں تو کہتا تو چلو پھر چلتے ہیں۔ اس کا یہ بدلا ہوا انداز بہت اچھا تھا۔ تو بنیادی طور پر یہی سب کہ وہ مہربان ہے۔ بس آخر میں درخواست ہے کہ سب دیکھنے والے ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم خود بھی اچھے مسلمان بن سکیں اور اپنے بچوں کو بھی اچھا مسلمان بنا سکیں۔ جزاک اللہ۔